हेलो गाइस, दीन और ईमान की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसी और नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। पता नहीं ये बात मौत के वक्त समझ आएगी, जब मैं चला जाऊं या आपके जाने की तैयारी होगी, ये बात आपको उस वक्त याद आएगी। खूल के आंसू रोना तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरे चांद, सुबह से दुकान पर जाकर, सुबह से अपने काम पर जाकर, रात तक मेहनत करके तुमने दुकान तो बना ली, लेकिन घर का बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों शाह को जल्दी आया करो और अपने परों के नीचे अपने बच्चों को लेके बैठ जाया करो। जो छांव बाप के परों के नीचे बच्चों को मिलती है, खुदाए पाक की कसम, वो 5000 के नोट के नीचे नहीं मिलती है। दोनों आपस के अंदर मशूरा करना है, घर किथे बनाना है, रिश्ता किथे करना है, इन्हू केड़े स्कूल दाखिल कराना है। कभी दोनों ने आपस में मशूरा किया। मेरी बेटी, मेरी बहन जो अपने शौहर की तो बीवी बनी, बच्चों की मां बनी, कभी तूने आपस के अंदर अपने शौहर से मशूरा किया? आक सोच विचार करें, हमने अपने लिए से जन्नत का टिकट कैसे बनाना है। मामा ठंडिया छावा, मामा ठंडिया छावा। बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माँ और बाप में इतना फर्क है। माँ मोहब्बत का इजहार करती है, बाप कड़वा घूंट पी के बैठा होता है। माँ कहती तेरे मुंह ते जुत्ती मारांगी, तेरे मुंह ते थप्पड़ मारांगी, चल बेगैरता। बाप कुछ नहीं कहता, जब भी कहना हो बीवी से कहते एनू कह दे, एनू कह दे, एनू कह दे। खुदाए पाक की कसम, ये ना समझो बाप हमारा दुश्मन है। अगर मोहब्बत देखना चाहते हो, सीधा चीर के देखो। खुदाए पाक की कसम, पहाड़ों की ऊंचाई कब नजर आएगी? बाप की मोहब्बत ज्यादा नजर आएगी। खुदा के वास्ते मेरे चांद, मेरे प्यार, अल्लाह के वास्ते इन चेहरों की कदर करो, जिन चेहरों को अल्लाह ने माँ बाप के रूप में धारा है। आज इनकी मुफ्त में जियारत कर लो। रब्बे काबा की कसम, कल सब कुछ बेचोगे तब भी ये तुम्हें नजर नहीं आएंगे। आज इनके कब्रों में जाके इनको देख लो। कल जब कब्रों में पड़े होंगे, रो रो के थक जाओगे, ये अपना चेहरा दिखाने नहीं आएंगे। मेरी बहन, अगर तू किसी की बहू बनी या अगर किसी की बीवी बनी, ये तो तुझे कुरान के साए में लेके आया था, ये तो तुझे लाल जोड़े में लेके आया था, ये तो तुझे अपने घर का सुकून बरकरार रखने के लिए लेके आया था। इसे क्या पता था कि जेवर से रास्ता करके जिसे लेके आया, कुरान के साए में लेके आया, जिसे फूलों वाली गाड़ी के अंदर लेके आया, जिसे लाल जोड़ा बना के लेके आया, वो घर के अंदर आते भाई को भाई से और बहन को भाई से जुदा करके रख देगी। चल मैं एक तबीब बन के, एक तेरा खैर खा बन के, तू मेरी मुरीदनी, मैं तेरा पीर, तू मेरी बेटी, मैं तेरा बाप, तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई बन के आया। मुझे बता तो सही, अगर भाई भाई आपस में बात करता है तो तुझे गुस्सा क्यों आने लग जाता है? एक भाई कमजोर है, तेरा घर वाला तेरा सही अमीर है, अगर उसने अपनी ज़कात में से या खैरात में से अपनी बहन को दे दिया तो तेरी आंख में आंसू क्यों आ गया? तेरी आंख में सुअर का बाल क्यों आ गया? अगर मेरी अजीजा, खुदा के वास्ते, अगर अपने शौहर के भाइयों को तोड़ेगी, तेरा भाई भी तेरे सर पे कभी हाथ नहीं रखेगा। शौहर की कमाई में से माँ बाप के सर्दी के जोड़े लाए और शौहर माँ बाप से अपने बात करे, तुझे ये भी गवारा ना हो। मौलाना अब्दुल बासी साहब, मास्टर अनवर साहब, एक नौजवान मेरे साथ रोने लग गया। कह लगा, मौलवी जी मेरी शादी हुई, मेरा कमरा ऊपर है, मेरे माँ बाप का कमरा नीचे। मैं रात को जब थोड़ी देर के लिए 15 मिनट माँ बाप के पास बैठूं, मेरी बीवी ऊपर कुंडी नहीं खोलती है और कहती जाओ ना कोली, मैं मेरे को लेके लेना आया। मैं बोली सब बताओ, मैं इतना बड़ा गद्दार कब से बन जाऊं? माँ बाप मुझे देख रहे हो, मैं क्रॉस करके ऊपर जाके बीवी के पास जाऊं, क्या मुझे मरना नहीं है? एक औरत ने खुला का दावा इसलिए कर दिया, शौहर बाहर था, वो उतरा एयरपोर्ट पर, सीधा अपने अबाई, अपने माँ बाप के घर आया।
بیوی سسرال بیٹھی تھی، اس وجہ سے طلاق لی کہ تو سسرال میں آپ پہلے کیوں نہیں آیا؟ خدا کی قسم جب ایسے حالات آنے لگ جائے تو یہ اولاد کا کیا بنے گا؟ میرے عزیزو، یہ تو روڑوں کے بھاؤ بکے گی، اس کی قدر کون کرے گا؟ اس کی تربیت کون کرے گا؟ بچہ تیرا ہو، حلال رزق تیرے گھر سے کھائے، تیری گود کے اندر پلے، قرآن کی لوریاں لے، پھر بھی تیرے منہ پر تماچے مارے، پھر میرے عزیزہ بتا کون سی قیامت آئے گی؟ خدا کے واسطے دکانیں جلدی بند کیا کرو، مغرب میں اپنے گھر آیا کرو۔ اس انداز سے گھر میں آئے، سیدھے آ کے بستر پہ گر گئے، چائے پیا دے، روٹی کھوا دے، کتی کنجری شروع کر دیا، نہیں۔ طائف کی گلیوں میں پتھر پڑ رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ملکہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ دلہن بن کے گھر میں آئی ہوئی ہے، چہرہ لولوہان ہے، کپڑے لولوہان ہے، نبوت والی چادر سے صدیق میرے آنسو صاف کر، صدیق میرا چہرہ صاف کر، صدیق میرے کپڑے سے خون صاف کر۔ آقا کہاں جا رہے؟ فرمایا بیوی اندر بیٹھی ہے، اللہ اکبر، میں اسے جا کے دکھڑے نہیں سنانا چاہتا، میں مسکرا کے جانا چاہتا ہوں تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے محمد پتھر کھا کے بھی گھر میں ہنستا ہوا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں گھر میں ایسی، میں ناراض نہ ہونا، کتے ورگی شکلہ لے کے آنگے جانوروں جیسی، تینوں ہسڑ بھی پئی ہے، میں پریشان ہاں، آج پارٹیاں تو بھائی اس کا قصور ہے، قرضہ تیرے پہ چڑھا، پارٹی تیرے پر آ رہی، اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو جب تو نے کہا لیٹ جا وہ لیٹ گئی، اٹھ جا وہ اٹھ گئی، بیٹھ جا وہ بیٹھ گئی، پورا گھر تیرے پاس تو ایک دکان تھی، 10 ملازم تھے، تو پورا گھر اس میں چھوڑ کے گیا، برتن اس نے دھوئے، کپڑے اس نے دھوئے، کھانا اس نے پکایا، استری اس نے کی، تیرے لیے آنے سے پہلے جنٹلمین تیرے لیے کھانا تیار کر کے رکھا، آج اس کو تھپڑ مارتا ہے بغیرتا، پوچھ تو صحیح کہ تیرے آنے سے پہلے اسے بھوک بڑی لگی تھی، ماں نے کہا تیے روٹی کھا لے، کہنے لگی او نہ ڈھواون دیو، پہلے او کھان گے تے میں کھاواں گی۔ لیکن میری بچی تو بھی چادر چار دیواری میں رہ کر، چلو روزانور کی کنڈی بجائیں، یا رسول اللہ تیرے غلام تیرے پاس آئے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں مرد کا عورت پر، عورت کا مرد پر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جا میری بیٹیوں کو جو تتل علی میں، جا میں مسجد بلال کے آسے پاسے حجرے میں بیٹھ کر آج تیری زبان سے میری سیرت کو سن رہی ہے، ان کو جا کے پیغام دے دے اگر تو شادی شدہ ہو گئی، جب بھی نماز پڑھے، نفل پڑھے، فرض پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد تو ہاتھ اٹھائے، تیری دعا میں تیری شوہر کا نام نہیں آتا، اللہ تیری نماز ہی قبول نہیں فرماتا۔ جو عورت نماز پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بتلاؤ تاکہ میں طلاق لینے والیوں کو بتاؤں شوہر کا کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ناک کے سوراخ میں پھلسی نکل گئی، وہ پھوڑا بل گیا، وہ پھوڑا بل گیا، پھوٹ گیا، بہنے لگ گیا، اس کا گد، اس کی پیپ، اس کا خون یہاں کے بہنے لگ گیا۔ فرمایا تیری عورت اٹھی، اس نے کپڑا نہ لیا، اس نے روئی کپاس نہ لی، اللہ اکبر پھویا نہ لیا، اپنے دوپٹے کا کونا نہ لیا، بلکہ اپنی زبان نکال لی اور تیری گندگی کو زبان کے ساتھ چاٹنا شروع کر دیا۔ میں روزے والے محمد کا اس بیٹی کو پیغام دے دے، تو نے اس کے گند کو زبان سے چاٹ لیا، تب بھی تو نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ شوہر تیرا گھر کی ملازمہ کپڑے دے رہی ہے، شوہر تیرا گھر کی ملازمہ روٹی دے رہی ہے، تو اتنی بڑی چودرانی، چودری کی بیٹی اس خدیجہ الکبریٰ کو کیا کہو گی؟ اللہ اکبر، جس کے گھر میں 20 کنیز آئے، 20 خدمتگار، حضور نے فرمایا جب میں آتا صدیقہ میری خدیجہ سب کو پرے کر دیتی، ہنڈیا گرم کر کے روٹی پکاتی، چک کے میرے کو لے کے آتی اور کہتی اللہ کا نبی میری جھولی میں آیا، مجھے خدمت کا موقع دینے دو۔ اللہ اکبر، کرنے دو صدیقہ سیدہ
خدیجہ الکبریٰ روٹی لے کے آتی، ایک دن ایک ہاتھ میں سالن دوسرے میں روٹی لے کے آ رہی ہے، حضور علیہ السلام ہنس رہے، صدیقہ خدیجہ کائنات کہنے لگے اللہ چہرے نو ہمیشہ ہنسدا غسدا رکھے، آج ہنسی کیوں آ گئی؟ فرمایا خدیجہ جو تو میری خدمت اس انداز سے کرتی ہے میں نہیں ہنسا، مجھے جبرائیل ہنسا رہا ہے۔ اے خدیجہ تو میری خدمت کرتی ہے، میرے لیے روٹی پانی کرتی ہے، اس پہ اللہ اتنا راضی ہوا کہ خدا کی طرف سے جبرائیل تیرے لیے سلام لے کے آ گیا ہے، سمیر سلام کر رہا ہے۔ تمہارا حق ہے، تم گھر کی ملکہ ہو، تم جنتی حوروں کی سردارن ہو، تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں دے دیا گیا، اولاد اور شوہر کا حق تمہارے پر ہے، ساس کا بھی حق ہے میرے پر، ہاں ہے۔ بڑھڑی کا ہاتھ پکڑ کے حضور اندر لے کے آئے، اے کون ہے؟ خدیجہ میری امی ہے۔ امی تھوڑی امی ہاں اے دوسری امی ہے، انہیں گود اٹھایا سی اس ماں نے سینے نہ لایا۔ امی کبھی تو نے خالہ کو بھی امی کہا؟ ہاں میں حویلی کی بات کر رہا تھا، دعا کے بعد جب ناشتہ کر رہے تھے، کوئی ادھر گھسیٹ کے کوئی ادھر گلاسکو کے امریکہ کے ساتھی بیٹھے، پاکستانی تھے، کہ لگے مولوی صاحب کوئی پھوپھیوں کے حقوق پر بھی آپ کا بیان ہے، کوئی خالاؤں کے حقوق پر بھی بیان ہے، بہن بیٹیوں کے تو بڑے سنے، آپ نے پھوپھیوں کا رونا کہیں سنا؟ جد کولوں بوئے تو لنگے بھری محفل میں باس سے چلا جاتا ہے، اللہ اکبر، پھوپھی اپنی چادر چمو روک دے کے روکے کہنی ہے میرے پرا دی نسانی جا رہی ہے، میرے پترا مینوں بھی ویکھ میں تیرے ابے نو گودی کھڈایا سی، ہائے پیسے کی دیل پھیل لے، نہ بہن کا رشتہ قائم رکھا، نہ پھوپھی نہ ماں نہ خالہ کا رشتہ، سارے تے تو روڑ مروڑ کے رکھتے، ساڈے کو دے کی ایسا؟ میری امی ہے دودھ پیائے سی مینوں، حضور فرماتے ہیں میں کونے میں بیٹھ گیا، میری خدیجہ کی دوڑے لگ گئے، کدے ادھر پجے کدے ادھر پجے، کدے روٹی چاہے کدی سالن، کدے کپڑے لیا دے، مینوں کہ کپڑے بھی دے دیا، میں کہ دے دے، پیسے بھی دے دیا، دے دے۔ خدیجہ دی امی کردے زبان نہ ڈکے، اللہ اکبر۔ امی کہنے لگی محمد پترا ہن میں جانا ہے، حضور اٹھ پے، اماں دا پیار لیا، اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ کول آئیاں، کہنے لگیا آقا تیری اماں میری اماں ہے، ساتھ نہیں سی وہ تو فوت، تیری اماں میری اماں ہے، آقا اگر کچھ عرض کرو تے ہدیہ دے دوا۔ حضور نے فرمایا دے غلام نہیں سرا کا جی جلدی ہے درا، 40 بکریاں اور ایک اونٹ لا کے ماں کے قدموں میں کھڑا کر دے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 40 بکریاں ایک اونٹ اماں کے پاس رکھا، کبھی جاندی اہلے دی جاوی اور جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی، اماں تیرے دودھ دے سان ہے کہ اتنا سونا ہیرا میری جھولی چا گیا۔ میری بچیوں خدا کے واسطے یوٹیوب پر کبھی کھانے بنانے کی، کبھی قورمہ، کبھی بریانی، کبھی کھیر فرنی بنانے کی ڈشیں تلاش کرتی ہو، کبھی یوٹیوب پر نبی کی بیوی خدیجہ کی زندگی بھی تو تلاش کرو، عائشہ صدیقہ کی زندگی تلاش کرو، سیدہ فاطمہ زینب ام کلثوم کی زندگی تلاش کرو۔ عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو خدا کی قسم زینب رقیہ نظر آتی ہے، اگر عورت ماں کے روپ کے اندر آ جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے کبھی ہاجرہ نظر آتی ہے، کبھی فاطمہ نظر آتی ہے۔ اگر میرے عزیزو عورت بیوی کے روپ میں آ جائے کبھی خدیجہ کبھی عائشہ نظر آتی ہے۔ اور گھر دے اندر کل کل پئی ہے، کی ہویا 200 روپے جو بوجر سی کٹ کے پتہ نہیں کون لے گیا، مینوں پتہ ہے میں کیتے نے تو وہ کہ اللہ دی قسم مینوں نہیں پتہ ڈگ گئے ہون گے، اللہ دی قسم میں نہیں چنگے، تو 200 روپے پر اعتبار نہیں کرتا۔ مولانا حافظ صاحب خدا نے عورت پر اتنا اعتبار کیا کہ اپنا محبوب اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ صدیق غاروں میں تیری جھولی میں نظر آئے گا، مزاروں میں میری عائشہ کی جھولی میں نظر آئے گا،
تم 200 روپے کا اعتبار نہیں کرتے. آج بھی جس نے نبی کو تلاش کرنا ہو اماں عائشہ کے حجرے کی کنڈی بجانا پڑے گی. رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں صداقت عدالت بھی نظر آئے گی, تمہیں نبوت بھی عائشہ کے حجرے میں نظر آئے گی. فرمایا خبردار, میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے, ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا, ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا. جب ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلو گے تمہارا گھر جنت بن جائے گا, جب روڈ تمہارے علیحدہ ہو گئے تو جنت بھی جہنم بن جائے گی. کیا خیال ہے, ان باتوں پہ عمل کر لیں, ازواجی زندگی صحیح بنا لیں, گھر صحیح بن گیا تو کاروبار بندہ کرو رج کے آوے نا, کرو ہس کے آوے تو دکان تک یار کوئی گل نہیں, پریشان تو کوئی نہیں ہونا. جب گھر سے دکھا روتا آئے گا تو باہر تو لعنت پڑے گی پڑے گی. اور یار چھڑ دے, میں آگے بڑا پریشان ہوں, میں نے معلوم ہوا کہ گھر کا جو کام چل رہا ہے نظام صحیح نہیں ہے. رات کو شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے, روٹی کھا رہی ہے, اجی اسی گھر نوا کدو لواں گے, اپنا گھر کدو بناواں گے. یہ گھر جہنم ہے. جس گھر کے اندر اس کی جمپال ہے, جس گھر کے اندر گڑیوں سے چلا, جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ قدموں سے چلا, جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ اس نے آنکھ کھول کے دیکھا, آج یہ گھر کو نہیں. جس گھر سے اس کے کپڑے دھلا کرتے تھے, اس کی بہنیں اس کے کپڑے دھویا کرتی تھی, آج اتنی بری لگنے لگی کہ بہنوں کو دیکھ کر بھابھی کمرے میں چلی گئی. یہ وہی ہے جس کی بچی ہوئی روٹی کھایا کرتا تھا, یہ وہی ہے جس کے سالن میں سے بوٹی آلو اٹھا کے کھایا کرتا تھا, یہ وہی ہے جس کی مونگ پھلی لے کھایا کرتا تھا, یہ وہی ہے سردی کے موسم میں اپنی جیب میں سے 2 دانے کہتا تو اپنی کھا لے, پھر اے لے کہندی سی بھائیا مینوں دے دے. یہ وہی ہے جسے ایک ربڑی دیا کرتا تھا, یہ وہی ہے جسے ریوڑی دیا کرتا تھا, یہ وہی ہے جسے پتا شاموں کا توڑ کے دیا کرتا تھا. نہ جراثیم تھا نہ میرے عزیزوں بیماری ہوا کرتی تھی. اور لوگوں اب اتنی نفرتیں دل کے اندر اتنی پیسے کی میں آ گئی کہ تجھے بہن نہیں لگتی, ماں نہیں لگتی, بھائی نہیں لگ رہا ہے. پیسہ ہے, جراثیم کوئی نہیں. پیسہ آیا, بھائی کا چہرہ اچھا نہ لگا, ناچنے والے اچھے لگنے لگ گئے. 4 بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہو گئی, بہن ویلی دیکھتی رہی. باپ مر گیا, بیٹے کو کہا صحیح تقسیم کر دینا. پراواں کیا انہوں دیکھے کی کرنا ہے, جوائی نو اپنے برابر لے آکے کھڑا کریے, پڑھوئیے نو آپ ہی ون کر لو, انہیں کی کرنا ہے. وہ کر بھی جا سکتی ہے, بے بس تھی نہ شور کر سکتی, نہ اس کی کون سنوائی کرے. خاموشی سے اٹھ کے چلی گئی. کچھ دن کے بعد یہ پیسہ, اللہ کی قسم 50 سال کی عمر ہو رہی ہے, نہ ہمارا دوست بنا یہ تو نہ تمہارا دوست بنے گا. اسے یاری مت لگانا پیسے سے, اس سے محبت نہ کرنا, اسے جیب میں رکھنا. اگر یہ میرے عزیزو 1 انچ پیچھے یہ دل کے اندر گھس گیا, رب کعبہ کی قسم یہ نہیں نکلے گا جب تک گولیوں کی بچھاڑ سے سینہ چھلنی نہ ہو جائے. یہ پیسہ تیرے اندر سے نہیں نکلے گا جب تک تیرے دل کے وال کا آپریشن نہ ہو. یہ پیسہ نہیں نکلے گا جب تک تیرے گردوں کو پھاڑا نہ جائے. یہ پیسہ نہیں نکلے گا جب تک تیرے جگر کو سیا نہ جائے. یہ پیسہ نہیں نکلے گا, اس پیسے کو اندر نہ گھسا جب تک کہ تیرے اندر پھڑوار نہیں پیدا کرے گا, تیرے اندر پھاڑ نہیں پیدا کرے گا. یہ پیسہ نکلنے کے لیے تیار کوئی نہیں, اسے جیب میں رکھ, اسے اندر نہ آنے دے. الہی اس کا کیا کروں؟ فرمایا ضرورت مند دروازے پر آئے, دل میں کی طرف دیکھنا, اللہ اکبر. دل تو کہے گا کہ واپس کر دے, کیا کرنا ہے دے کے, اللہ اکبر. میری طرف دیکھنا کہ جس نے 1 دینے پر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, ایک کے دینے پر لا تعداد دینے کا وعدہ فرمایا. کوئی ڈیرہ گجراتیاں دا, کوئی ڈیرہ سرداراں دا, میں سارے ڈیرے پڑھتے آیا. اگر اپنے ڈیرے کا بھرم قائم رکھنا چاہتے ہو تو خدا کے واسطے اپنی جائیداد کی تقسیم میں بیٹیوں کو برابر دینا. اللہ کے واسطے اگر ایک بھی بچی کو حق نہ ملا تو منہ پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں, کفن میں لپٹ کے قبر میں جاؤ گے, 1 رات قبر کے اندر گزارنا مشکل ہو جائے گی. اسی کڑا لے کے جانا ہے دے دو, ہم نے کوئی لے کے تھوڑی جانا قبر کے اندر. دے دفع کر, تیرا ہے ہی نہیں. تیرے سے پہلے تیرے باپ کا تھا, اس کا دادے کا تھا, جب ان کا نہیں بنا تو تیرا کیسے بنے گا؟ اس بہن کو کچھ نہ دیا, یہ پیسہ ساتھ دیتا ہی نہیں. 4 دن تو نے چمک دکھائی, چٹی گاڑیاں اور لش پش دکھائی. 4 دن کے بعد یہ منتقل ہوا. جب اس کے جانے کا وقت ہے دوسری گود میں چلا گیا. اتفاق سے ایک بھائی کا بیٹا ہو گیا بیمار, بڑے بڑے ٹیسٹ, بڑے بڑے پیسے جب خرچ ہوئے تو وہ کنگال ہو گیا, زمین بیچنی پڑی, علاج نہ ہوا.
یہاں تک کہ ایک جگہ گیا، اس نے کوئی زندگی کی امیدیں کرنے دکھائیں، تو گھر کے اندر آ کے بیٹھا، بیوی سے کہا، بھائیوں سے ماننے کا جو تو پہلے بھوکے نا، رشتہ داروں کو کہنے کا نہ بھائی دعا کر سکتے ہیں، دوا ہمارے پاس نہیں۔ بیوی میاں دونوں بیٹھے تھے، بچے کو مرتا دیکھ رہے تھے، آخری سانسیں لیتا دیکھ رہے تھے۔ اس پیسے سے تو ہر ایک سے دشمنی مول لی، اس پیسے سے کسی کو بنایا کوئی نہیں۔ اچانک اسی اسنا کے اندر دروازے کی کنڈی بجی، مرد اٹھنے لگا، کہنے لگی تسی بہ جو اگے بڑے کمزور ہو گئے، میں ویکھنیاں۔ دروازہ کھول کے دیکھا، بہن دروازے پہ کھڑی، نند نے باوج نے باوج کو دیکھا، ماتھے پہ تیوری چڑھائی، اپنے شوہر کے پاس آئی، کہنے لگی اسی پہلے مصیبت پیسیا ٹبر چوک کے لے آئی، انہوں تے شرم ہی کوئی نہیں آندی، کمرے چوڑ گئی۔ اس کے کانوں نے سنا، دل نے ہوکا مارا، آنکھ چھلکی اکڑ کے آنجو صاف کیے، اور بھائی کے پاس گئی، کہنے لگی ویرا کی حال ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ تو اندر چلی گئی تھی، دروازے کو دیکھے، کبھی بھائی کا چہرہ دیکھے، اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی ویرا ہر ایک دے بوئے تے گیا، میرا بوہ بھی کھڑکا لیندا، مینوں کوئی گلا نہیں تو مینوں کچھ دیتا یا نہیں دیتا، ویرا میرا پرا پریشان ہے۔ اما خواب وچ رو کے آ کہندی ہے جا تیرا ویر پریشان، پراوے میرے جس دن تو پتہ لگا تو پریشان ہے، برگی لنگدی کوئی نہیں، میرے پانی دا گھٹ میں کوئی نہیں پیتا۔ بہن کا چہرہ دیکھ، کہنے لگا بھابی تیری آئی، پترو بچہ تے کوئی نہیں، پتہ نہیں اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اور یوں کر کے اندر سے اپنی چوڑیاں نکالی، بھائی کی جھولی میں دھر دی، اور بھائی کے کرتے کے دامن کو یوں کر دیا، او نونا دسی جڑی ہونے میں تانا دے کے گئی سی، او نونا دسی۔ اللہ اکبر۔ اس کے آنے سے پہلے سر پہ ہاتھ پھیر کے جا کر کہنے لگی لوڑ پوے تے مینوں فون کر دی، جننے جوگی ہوئی آ کے کھڑی ہو جاواں گی۔ اسی لیے تو میرے پیارو، اسی لیے تو میرے چاند، میں آپ سے عرض کرتا ہوں زندگی کے سارے بوئے بند کر دو، لیکن کھڑکی کھلی رکھنا، یقین جانو کیا پتا کسی وقت کسی کھڑکی سے جھانکنا پڑ جائے۔ جامع مسجد بلال میں آنے والوں، پیسے کے بل بوتے پہ کسی کو ناراض نہ کرنا، نہ کسی سے ناراض ہونا۔ آج تیرے پاس، کل میرے پاس، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں رہا، تیرے میرے پاس کیسے رہے گا؟ ہاں، یہ سلطنت سلیمان علیہ السلام کی نہ بنی، تیری میری کیسے بنے گی؟ چھوڑ دے میرے عزیزہ، بس کر، اخیر ہی ہو گئی ہے، اخیر ہی ہو گئی ہے۔ کیا تو نے روڈ ایکسیڈنٹ نہیں دیکھا؟ حالت کیا ہوتی ہے، پیسہ جیب میں، موبائل جیب میں، لیکن عذاب بکھرے پڑے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جھانک بند ہوتی ہے، اور میرا چاند جنازہ تو دور کی بات، کوئی ٹکڑے جو بکھرے ہوئے انہیں سمیٹنے والا بھی کوئی پاس نہیں آتا ہے۔ گھر کا نظام ہوگا، نمازوں میں دل کرے گا، گھر کا نظام صحیح ہوگا، قرآن پڑھنے کو دل کرے گا، گھر کا نظام ہوگا، کاروبار کرنے کو دل کرے گا، گھر کا نظام ہوگا، گاہکوں سے مسکرا کے بات کرنے کو دل کرے گا۔ جب گھر کا نظام درم برم ہوگا تو خدا کی قسم یہ کپڑوں سے خوشی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، پیسے سے خوشی نہیں آتی، خوشی تو کردار سے آتی ہے، اور کردار کامیاب کہاں ملے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ملے گا۔ تو کیا خیال ہے، اس کردار کو تلاش نہ کریں؟ کر لینا چاہیے، تلاش تو کر لیا، اسے پا لینا چاہیے۔ تو کون کون پائے گا انشاءاللہ؟ اور آگے اس کو کون منتقل کرے گا؟ توبہ کر دو سارے اپنے گناہوں سے، 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ میں پچھلے مہینے بھیر کنڈ گیا تھا، او مانسرے سے آگے، وہاں کے ساتھی مولانا عبد الباسط کی مسجد میں آئے اور انہوں نے آتے مجھ سے مصافحہ کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان لوگوں کے ساتھ، اللہ اکبر۔ ابھی میں جنگ کی کارگزاری پڑھ رہا تھا، جنگ کے اندر جماعت گئی، لوگ ان کے مزاج کو سمجھ، ہر جگہ مزاج والے نہیں ہوتے، وہ جماعت کو اتنا مارا، لو لوہان کر کے اس جماعت کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ کسی نے کہا فلانی بستی ادھر چل، رستہ پٹھا دسیا، ادھر چلے جاؤ، رستہ ادھر تھا۔ ان جماعت کو پٹھانوں کو کیا پتا تھا، پٹھانی کارگزاری سنا رہے تھے کہ کیا پتا۔ ہم اس رستے پہ چلے گئے، بانگ کے دہاڑے جب وہاں پہنچے
تو وہاں کے لوگوں نے ہماری حالت کو دیکھا. سب سے پہلے وہ کپڑے لے کے آئے, میں کپڑے تبدیل کرائے. انہوں نے کہا ادھر سے کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا جہاں میں مار پڑی. انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ادھر تو دریا ہے, راستہ تو یہاں, ادھر تو دریا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو دریا کا پتہ نہیں چلا, ایسے چلتے تھے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے آگے. کہنے لگے اگلے دن صبح کے وقت تھکے ہارے ٹوٹے بھجے جو تھے لوگ لیٹے ہوئے تھے. وہ مولوی صاحب کہہ رہے میں جاگ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک ڈالا ایک ٹرالا پھر بھر کے آ گیا انہی لوگوں کا ڈنڈے. اور جب ڈنڈے نہیں, جب وہ بھر کے آئے تو میں سمجھا پہلے تو کل تو چھوڑ دیا, آج تو جان سے ماریں گے. تو میں نے جلدی لا الہ الا اللہ پڑھا. ساتھیوں کو جب میں نے اٹھانا شروع کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں, ان میں کا جو بڑا چودھری تھا وہ آ کے مسجد میں چیخے مار مار کے انہوں نے لگ گیا اور کہنے لگا اللہ کے واسطے معاف کر دو, تمہیں مار کے ہم نے گھر سے نکالا. 40 لڑکے 19 لڑکیاں پاگل ہو کے کپڑے اتار کے رات کو گھروں سے باہر نکل گئے. وہاں کوئی مہمان آیا ہوا تھا, اس مہمان نے بتلایا تم نے اللہ کے مہمانوں کی ناقدری کی, جاؤ ان سے معافی مانگو ورنہ پورا علاقہ پاگل ہو جائے گا. اور کہنے لگے پتہ ہے فجر میں جب سو کے اٹھے تو ایک نے کہا امیر صاحب مجھے خواب میں رات حضور کی زیارت ہوئی, دوسرے نے کہا مجھے بھی ہوئی, تیسرے نے کہا مجھے بھی ہوئی, چوتھے نے کہا مجھے بھی ہوئی. کہ اس مار کی برکت سے اللہ نے ساری رات سب کو رات میں اپنے نبی کی زیارت نصیب فرمائی اور آپ علیہ السلام مبارک بات دے کے گئے. اس وقت اللہ کے فضل سے پتہ نہیں 4 چلے 4 مہینے کی اسی گاؤں سے جماعتیں نکلی. یہ کام بڑا حقیقت والا ہے. یہ کام نہ دیوبندیوں کا نہ بریلویوں کا, یہ کام اس کا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرو گے اس کام کو, سارے کرو گے انشاءاللہ. ساری زندگی چلے 4 مہینے, ساری زندگی مقصد بنا کرو گے. اس جمعرات کو 3 دن کون دے گا اللہ کے راستے میں؟ کھڑے ہو کے جماعت دو, کھڑے ہو کے انشاءاللہ میں 3 دن کے لیے جاؤں گا اللہ کے راستے میں. اور کھڑے ہو کے ارادہ کرو ماشاءاللہ 3 دن نکلوں گا اللہ کے راستے. کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں, انشاءاللہ نکلیں گے, اللہ خیر رکھے, نکلیں گے 3 دن, اللہ تمہاری عمر برکت. بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بس. اللہ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ, حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے جس کو ایک مرتبہ آپ نے دعوت دے دی خواب وہ 10 سال کے بعد نکلے, جس کو دعوت پہنچ گئی انشاءاللہ وہ اللہ کے راستے میں ضرور قبول ہوگا میرے عزیز. اور جماعتیں کہاں جاتی ہیں, کہاں جا کے ٹھہرتی ہیں, زور سے کہاں جا کے ٹھہرتی ہیں. اور پردیسی لوگ آتے ہیں, چلو عوام تو علاقے والے تو گزارا کر لیتے ہیں, پردیسی لوگ جب آتے ہیں ان کے لیے تو سہولت کا انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جامع مسجد بلال, نام بھی بلال, نسبت اس کی بیت اللہ کے ساتھ, تعمیر کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تعمیر کی نسبت